नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम सब मिलकर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद बड़े अक़ीदत और मोहब्बत के साथ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कली दे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मत रूहे पैगंबर यक नज़र कुनसुए माँ आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान व करम है कि हम और आप मिलकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत पाक का मुताला कर रहे हैं। ये हम सब के लिए सआदतमंदी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस खिदमत को कबूल फ़रमाएँ और ये समझने समझाने में हमसे जो कुछ भी कमी कोताही रहती होगी, बेशक रहती ही होगी, कि ये जो शान वाली हस्तियाँ हैं इनके शायान शान तो हम उनकी शान बयान नहीं कर सकते, लेकिन जैसे भी छोटी मोटी ये कोशिशें हैं, काबिशें हैं, बस अल्लाह इन्हीं कबूल फ़रमाए। और जो वक्त निकाल कर ये ऑडियोज़ सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल करने की भी कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। तो आइए हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग खातून जन्नत के निकाह पर बात कर रहे थे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होकर किस तरह से पैगाम निकाह दिया खातून जन्नत के लिए, और आका अलैहिस्सलाम ने किस तरह से खुशी का इजहार फरमाया और जाकर खातून जन्नत से मशवरा भी तलब किया। आप तो खातून जन्नत ने खामोशी इख्तियार की, तो ये गोया कि रज़ामंदी की अलामत होती है। देखिए ना कितनी उम्दा बात है ना ये इस्लाम की। लोग गलत तरीके से भी पेश कर देते हैं कि इस्लाम में जो है लड़का लड़की एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को देख दिखाकर शादियां नहीं होती। इस्लाम का ऐसा नज़रिया पेश करते हैं। आका अलैहिस्सलाम की सीरत पाक का मुताला करें, इस्लाम को वाकई में अगर कोई जानने की कोशिश करे तो मालूम होता है कि ये नैरो नहीं बल्कि ये तो बहुत बेहतरीन मज़हब है, ब्रॉड माइंड है, बल्कि कि इस्लाम में बहुत वुसअत है अगर गौर से इसका मुताला किया जाए। खातून जन्नत से आका अलैहिस्सलाम जो मशवरा तलब फरमा रहे हैं, उनकी रज़ा तलब फरमा रहे हैं, तो ये इस बात की अलामत है ना कि हमें भी अपने बच्चों से, क्योंकि ज़िंदगी उनकी होती है ना, तो लिहाजा उनकी भी खुशी का ख्याल रखा जाए। और बच्चों को भी चाहिए कि वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखें, जो कि इस बात को सामने रख के कुछ लोग इस गलत फ़ायदा भी उठा देते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, इस्लाम ने तो अपनी मर्ज़ी करने का, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करने में कोई रोक टोक नहीं रखी है। तो इस वजह से कुछ लोग वालिदैन के ख़िलाफ़ भी चले जाते हैं, वो भी बिल्कुल गलत है ना। अब यहाँ बेहतरीन नमूना है बेटियों के लिए भी और वालिदैन के लिए भी। आइए अब खातून जन्नत की निकाह की तैयारियाँ देखिए किस तरह हुई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फ़रमाया कि ए अली, क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है जिससे तुम फ़ातिमा का हक़ महर अदा कर सको? तो हज़रत अली ने अर्ज़ की कि अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी हालत पोशीदा नहीं है, आप मेरे हर हाल को जानते हैं। मेरे पास जो कुछ भी है आपसे कोई भी चीज़ छुपी हुई तो है नहीं, और आप जानते हैं कि मैं एक अपने पास तलवार रखता हूँ, मेरे पास एक ज़रा है और एक ऊँट है जिससे कि मैं पानी लेकर आता हूँ अपने इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए, और पानी लाना पड़ता था, है ना, तो जाकर मैं वो ऊँट पर लाद के पानी लेकर आता हूँ। इसके अलावा तो मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं, मैं किसी चीज़ का मालिक नहीं। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अली, अपनी तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में जिहाद करोगे, लिहाजा इसके बग़ैर तो तुम्हारा गुजारा नहीं है ना। और ये तो शान है हज़रत अली की बेशक, तो इसके बग़ैर तो अली आपका गुजारा नहीं है। और ऊँट से अपने घर वालों के लिए पानी भर कर लाओगे, सफ़र में भी अगर जाना होगा तो सामान इसी पर लाद के ले जाना होगा। तो आपके पास एक और चीज़ है, ज़रा। तो ज़रा के बदले में मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे करता हूँ और इसमें मुझे बेइंतहा खुशी है, मैं आपसे खुश हूँ। देखिए,
تو حضرت علی اس بار آقا علیہ السلام کی خوشی پر اپنے زرہ بیچنے چلے گئے. تو حضرت علی جب زرہ بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بازار میں جب میں گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 درہم میں نے وہ فروخت کر دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں نا یہ بھی, تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہ زرہ خرید لی. کتنے؟ 400 درہم میں حضرت علی نے فروخت کر دی. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے درہم اپنے ہاتھ میں لے لیے اور درہموں پر جب میرا قبضہ ہو گیا اور زرہ جب حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں دے دی, زرہ پر ان کا قبضہ ہو گیا. تو دیکھیے حضرت عثمان غنی کے مبارک کردار کو دیکھے کہ فرمایا آپ نے, اے علی کیا اب میں آپ سے زیادہ اس زرہ کا حقدار ہوں یا نہیں؟ تو آپ نے کہا کیوں نہیں, بے شک یہ آپ نے خریدی ہے. تو پھر کہنے لگے کہ پھر یہ زرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ. سبحان اللہ. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے زرہ لی اور وہ درہم لیے اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عثمان غنی کے اس نے حسن سلوک کی خبر بھی آپ کو دی, بتایا کہ کتنی بہترین اخلاق پیش کیے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا فرمائی. سبحان اللہ. اب شہنشاہ کونین پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی دختر ناز حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر دیکھیے طے ہوا کتنا, 400 مسقال چاندی. 400 مسقال چاندی یعنی 150 تولہ چاندی, جو بہت مشہور ہے. تو آپ کا مہر دیکھیے کتنا, 150 تولہ چاندی, یعنی آج کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 1 لاکھ کے اوپر شاید جائے گا ابھی کے کیلکولیشن کے حساب سے. اور ہمارے ہاں جب ہم لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں, مہر کی بات کرتے ہیں, تو بڑے سے بڑے ہال طے کر دیتے ہیں, بہت بڑی بڑی رقم کے کپڑے وغیرہ خرید لیتے ہیں اور کھانے میں ضرورت سے زیادہ چیزیں ہم لوگ جو ہے تو مینیو رکھ کے اس میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. لیکن جب بات مہر پر آتی ہے تو وہاں پر جھگڑا ہو جاتا ہے نا. یہ ہمارے ماحول میں دیکھا جاتا ہے نا. اب خاتون جنت کا نکاح سادہ ہے لیکن مہر کتنا بڑھیا ہے. دیکھیں نکاح سادہ, مہر بڑا زبردست, اور ہمارے یہاں شو آف بہت زبردست اور مہر کی رقم پہ بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں. کئی گھروں میں تو آج تک 786 کا رواج ہے اور وہاں پر کچھ زیادہ کہہ دو تو رشتہ ٹوٹنے پہ بات آ جاتی ہے. یہ جہالت ہے نا, سراسر جہالت ہے. تو اس میں تو بتایا گیا ہے کہ لڑکے کی حیثیت کے حساب سے رکھا جائے. لڑکے کی حیثیت جو بھی ہوتی ہے, جیسا اس کا لیول ہے, اسٹیٹس ہے, وہ اپنے حساب سے رکھے. کہ یہ بڑی شاندار بات ہے. شریعت کے احکام کو پورا کرنا ہے تو بڑی خوش اسلوبی سے اس کو پورا کرنا چاہیے نا بھائی, بڑے بہترین انداز سے اس کو پورا کرنا چاہیے. اس میں دل میں کجی کیوں آتی ہے؟ باقی کیا دنیا داری کے معاملات میں کجی نہیں آتی دل میں, اور اس میں کجی آ جاتی ہے, ٹیڑھا پن آ جاتا ہے اور بخیلی آ جاتی ہے. یہ بڑی تعجب کی بات ہے. اور یہ سٹیپ ہے نا, لڑکی والے جب لیتے ہیں تو لڑکے والے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس میں لڑکے والوں کو ہی براڈ مائنڈ رکھنا چاہیے کہ ایک بہترین رقم مہر کی جو ہے تو فکس کی جائے, ہے نا, بہترین رقم مہر کی فکس کی جائے. اس میں لڑکے والوں کو قدم, تو ایسے اقدامات ہیں نا, ایک ہر فیملی سے, ہر خاندان میں ایک دو فیملی سے اٹھنا شروع ہوئے نا تو بے شک انقلاب آ جائے گا. کہ جہاں جس کا ذہن بن جاتا ہے, الحمدللہ, جب مان لیجئے میرا ذہن اگر اس بات میں بن جائے تو جب میں بیٹے والی رہوں تو میں اپنے بیٹے کا مہر اچھا مقرر کروں, تاکہ پھر یہ دیکھ کر ہمارے خاندان کی دوسری عورتیں وہ درس حاصل کریں. تو جہاں جس کا ذہن بن جاتا ہے نا, اس کو اس پر عمل کر لینا چاہیے. عزیز بہنوں یاد رکھیے گا. تو اس طرح سے ہی ہم ماحول میں انقلاب لا سکتے ہیں, ورنہ صرف سن کر بیٹھ جانے سے کچھ نہیں ہوتا. تو شو آف یہ ضروری چیز نہیں ہے. دیکھیں نا, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. جہاں پہ مہر کی بات آئی وہاں کمپرومائز کی بات آتی ہے. پھر اسی طرح نکاح پڑھانے, یہ ضمناً بات آ گئی اس لیے بتا رہی ہوں, نکاح پڑھانے کے لیے قاضی صاحب کو بلایا جاتا ہے. ان کو جو ہے تو ایک فکس رقم ہوتی ہے, وہی دے دی جاتی ہے کہ ہاں قاضی لوگ کا بھی بڑا ڈیمانڈ ہے, ایسا ہے ویسا ہے. کچھ لوگ جو ہے تو بڑی گستاخانہ بات بھی کرتے ہیں اور ایک اینولپ تھما دیا, اور اس کے ہی بدلے میں دودھ پلانے کی اور جوتے چھپانے کی, چپل چھپانے کی, گود میں اٹھانے کی, یہ ساری رسموں پہ بے انتہا خرچ ہے. تعجب کی بات لگتی ہے نا, کتنی تعجب کی بات ہے.
جوتے چھپانے پر جو ہے تو کئی ہزار کی رقم ایک جو ہے تو تحفے تحائف میں دے رہے ہیں، اور نکاح پڑھانے پر جو ہے تو بڑی مطلب بخیلی کے ساتھ ان کے ہاتھ میں پیسہ رکھا جاتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہ سارے ہمارے ماحول کی بہت بری خرابیاں ہیں۔ اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کو آقا علیہ السلام نے بلایا، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو آقا علیہ السلام نے بلایا اور آپ نے مٹھی بھر درہم دیے اور فرمایا کہ ان درہم کے بدلے میں آپ بازار جائیں اور فاطمہ کے لیے مناسب چیزیں خرید لائے کہ ان کے نکاح کا میں نے فیصلہ فرمایا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں صحابہ کو لیے ہوئے آپ ساتھ میں گئے، حضرت ابوبکر صدیق، اور تاکہ چیزیں لانے میں، اشیاء اٹھانے میں مدد ملے، اور بازار جا کر پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے لیے ان لوگوں نے کچھ چیزیں خریدیں۔ تو دیکھیے صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 درہم عطا فرمائے۔ تو اس میں دیکھیے آپ نے کیا لیا، روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا بستر تھا، پھر چمڑے کا دسترخوان تھا، کھجور کے پتوں سے بھرا چمڑے کا تکیہ تھا، پانی کے لیے ایک مشکیزہ تھا، اور ایک کوزہ تھا، اور ایک پردہ تھا، نرم اون کا پردہ تھا۔ تو اس طرح سے حضرت سلمان، حضرت بلال اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سب جو ہے تو یہ سامان لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اور جب آپ نے سامان دیکھا تو دیکھیے آقا علیہ السلام رونے لگے اور آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز جن کا شعار ہی تجھ سے ڈرنا ہے۔ کہ کس کو دیکھیے برکت کی دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کہ جو تجھ سے ڈر کے کام کرتا ہے، جن کا شعار ہے، جن کا طریقہ ہے کہ وہ تجھ سے ڈر کر جو کام کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے، ہر معاملے میں تجھ سے ڈر کر بڑے بڑے جو ہے تو دل میں تیرے خوف کو لا کر دے، تیری خشیت کو دل میں لا کر ہر ایک قدم اٹھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کی گئی ہے نا۔ اور ہم لوگوں کو سنتوں کا کوئی پاس نہیں، کوئی لحاظ نہیں، کیسا بھی خرچ کیے جا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اور پھر ہم سب اس چیز کے آرزو مند ہیں کہ ہمارے یہاں کی جو کارکاج ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برکت دے، بہت برکت دے، ہے نا۔ ہم کو اس چیز کی آس بھی بہت ہے، لیکن ہمارے نبی دیکھیے دعا کس کے لیے فرما رہے ہیں۔ پھر دیکھیے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں، ہے نا۔ حالات دیکھیے اب یہاں کے آپ کو 2 سال ہوا ہے، سب کے لیے آپ کی اہل خانہ کے لیے حجرے بنائے گئے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے اس بارے میں بھی دریافت کیا کہ اے علی، اب آپ نکاح کے بعد گھر کا کیسا انتظام رہے گا یعنی۔ تو جب نکاح کی بات چلی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مکان تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت علی کو سرکار کے کاشانہ اقدس سے کچھ دوری پر مکان ملا، اور روایت میں آتا ہے کہ سرکار کے ایک صحابی نے حضرت علی کو وہ مکان رہنے کے لیے دے دیا کہ ان کے پاس وہ ایک زائد مکان تھا، لیکن ٹوٹا پھوٹا تھا، کچا سا تھا۔ تو چونکہ شہزادی کی بات ہے تو انہوں نے حضرت علی کو جو ہے تو وہ مکان دے دیا، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے کرائے پر لیا۔ تو خاتون جنت رخصت ہو کر اسی مکان میں جو ہے تو تشریف فرما ہوئی۔ اب یہ نکاح جو مقدس جو ہونے جا رہا ہے، اس کے متعلق ایک بڑی زبردست شان سنیے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں بارگاہ رسالت سے نکلا، جب نکاح کا پیغام دیا تھا اور آقا علیہ السلام نے جب ہاں جواب دیا ہے نا، آقا علیہ السلام نے اپنی رضامندی کا جواب دیا، تو جب میں وہاں سے نکلا تو اتنی جلدی میں تھا، خوشی مسرت سے مجھے اپنا ہوش بھی نہ تھا۔ اور بے شک نا یہ کیفیت تو ہوگی نا، بے شک کیسے نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام اپنی پیاری شہزادی کا ہاتھ جب حضرت علی کے ہاتھ میں دینے کے لیے راضی ہو گئے تو بے شک خوشی کا ٹھکانہ تو نہیں رہا ہوگا نا۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے اپنا ہوش بھی نہ تھا، راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا اے علی خیریت ہے؟ تو کیا ہوا اتنی جلدی میں ہوں، کہاں جا رہے ہوں؟ تو حضرت علی فرماتے میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے میرا نکاح اپنی شہزادی سے کر دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نے میرا نکاح آسمانوں میں کیا ہے۔ آقا علیہ السلام جس وحی کے لیے منتظر تھے، حضرت فاطمہ کے نکاح کے لیے اللہ کی رضا کے منتظر تھے، اللہ کے پیغام کے منتظر تھے، تو اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ علی کے پیغام کو قبول کیجئے، کیونکہ میرا نکاح آسمانوں میں حضرت فاطمہ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے پیچھے مسجد میں تشریف لا کر اس کا اعلان فرمانے والے ہیں کہ آقا علیہ السلام بھی اس بات سے بہت خوش ہیں اور میں بھی اس قدر خوش ہوں کہ اب دیکھو خود سرکار ابھی جو ہے تو مسجد نبی میں تشریف لانے ہی والے ہیں اور آ کر یہاں اعلان فرمائیں گے. تو یہ دونوں حضرات بھی بہت خوش ہو گئے یہ سن کر. دیکھیے ان کو تو پہلے ہی اس چیز کی فکر تھی جو ہماری پچھلی نشست میں بات ہو چکی ہے, جنہوں نے سنا ہوگا ان کو پتہ ہوگا. تو یہ دونوں حضرات بہت زیادہ خوش ہوئے اور مسجد کی طرف چل دیے. تو بخدا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے, فرماتے ہیں ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے دیکھا ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا, ہے نا. ظاہر سی بات ہے نا, اپنی بیٹی کا نکاح اپنے خاندان کے بہترین شخصیت کے ساتھ کر رہے ہیں, ہمارے نبی تو چہرہ تو دمکے گا ہی نا. آقا علیہ السلام بھی کا چہرہ بھی خوشی سے دمک رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اے بلال جائیے, جتنے مہاجرین ہیں جتنے انصار ہیں, مہاجرین صحابہ انصار صحابہ پتہ ہوگا نا آپ کو, جو ہجرت کر کے آئے ہیں, اور انصار صحابہ جو مدینے میں پہلے سے مقیم تھے. تو مہاجرین انصار کو جمع کرو, اور حضرت بلال تشریف لے گئے اور امام الانبیاء ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ممبر اقدس پر تشریف فرما ہوئے. پھر سب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے ممبر اقدس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا اے مسلمانوں, ابھی ابھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائیں اور مجھے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور کے پاس, بیت المعمور کون سا گھر ہے, آسمانوں پر بالکل خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7 آسمانوں پر جو گھر بنا ہے اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے, اور اسی کے نیچے بالکل زمین پر جو بنا ہے وہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف. تو آسمانوں پر جو ہے وہ بیت المعمور ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ بیت المعمور کے پاس ملائکہ یعنی فرشتوں کو گواہ بنا کر میری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر. دیکھیے, اور مجھے بھی حکم فرمایا ہے کہ میں زمین پر ان کا نکاح کر دوں. میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا. سبحان اللہ, یہ مقدس رشتہ بن گیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور حضرت علی سے ارشاد فرمایا اے علی اب کھڑے ہو جائیے اور خطبہ پڑھیے نکاح کا. تو دیکھیے حضرت علی نے کتنا شاندار خطبہ پڑھا. حضرت علی کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی آپ نے, اور پھر آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا, یعنی اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے انعامات اور احسانات پر اس کا شکر ہے, یعنی شکر بجا لا رہے ہیں کہ کتنے انعام دیا ہے اس نے اور کتنے احسان کیا ہے اس رب نے. پھر فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ یکتا ہے, اس کا کوئی شریک, اس کا کوئی مثل نہیں. اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے اور اس کے معزز نبی اور عظیم الشان رسول ہے. تو ان پر اور ان کی آل پر, ان کے اصحاب پر, ان کی ازواج مطہرات پر اور ان کی اولاد اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین پر اللہ تعالیٰ کی ایسی دائمی رحمت ہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دے, آمین. اس طرح سے بڑا زبردست آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر پھر اس کے بعد فرمایا کہ نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے. دیکھیے, نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے, وہ ہم نے سائیڈ میں رکھا ہے, باقی ساری اپنی مرضی ہے. ہمارے یہاں کے نکاح میں تو اللہ کا حکم, بس اس سنت کو پورا کرنے کے لیے باقی کتنی سنتوں کو جو ہے تو ان کی بے ادبی کی جاتی ہے, پامال کیا جاتا ہے. شریعت کا ایک حکم پورا کیا جاتا ہے اور باقی سارے احکامات وہ پسے پشت ڈال دیتے ہیں. ایسی تو ہمارے یہاں کی شادیاں ہے. اور جب کہ حضرت علی کیا فرما رہے, نکاح اللہ عز و جل کے حکم پر عمل ہے اور اس نے اس کی اجازت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میں اس زرع کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے. میں اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہم اس پر راضی ہیں. تم لوگ ان سے پوچھ لو اور گواہ بن جاؤ. تو یہ سن کر سب مسلمانوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے جوڑے میں برکت عطا فرمائے اور تمہیں اتفاق عطا فرمائے. پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے اور انہیں حضرت فاطمہ کے نکاح پر جو ہے تو دیکھیے خوشی سے دف بجانے کا حکم دیا. تو انہوں نے, آپ دیکھیے وہ دف کیسا ہوتا ہے, اس میں
شادی میں دف بجانے کے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دف کے بلا جلاجل یعنی بغیر جھانجھ کا ہو. ٹھیک ہے نا, دف وہ خوشی میں جو بجایا جا رہا ہے وہ کون سا والا ہونا چاہیے؟ بنا جھانجھ کا ہو. اور تال سر یعنی وہ رعایت سے نہ بجایا جائے, یعنی بالکل میوزک سے نہیں, ایک دھک دھک آواز وہ ہونی, مطلب ایک خوشی سے جو مطلب ایک سرور پیدا کر دے, اتنا کافی ہے. باقاعدہ طور پہ ایک میوزک چلتی ہے وہ نہیں. اور بجانے والے کون ہو نہ, مطلب ایک دم عزت دار عورتیں نہ ہوں اس میں, اور مرد بھی نہ ہو, بلکہ کنیزیں ہوں یا کم حیثیت کی عورتیں ہوں, اور ایسی جگہ پر جو ہے تو دف بجایا جائے جہاں پہ کوئی فتنہ نہ ہو. تو اس طرح سے جو ہے تو یہ کام کر سکتے ہیں اگر خوشی میں کوئی کرنا چاہے. اب جو ہمارے یہاں جو کیا جاتا ہے کھلم کھلا کر رہے ہیں, اور باقاعدہ 2-4 مہینے پہلے سے 2-4 ہفتے پہلے سے جو ہے تو کوریوگرافی کی جا رہی ہے, بچے جو ہے تو ڈانس کی ریہرسل کر رہے ہیں, یہ سب نہیں ہوتا. یہ سب تو سراسر بے حیائی ہے. اب دیکھیے آقا علیہ السلام نے دسترخوان منگوایا, دسترخوان پر آقا علیہ السلام خود تشریف لائے, اپنی مبارک آستینوں کو چڑھایا, کھجور اور گھی دونوں چیزوں کو آپس میں ملایا, مسلنے لگے, پھر پنیر اس طرح ملایا اور حلوہ بن گیا. پھر ارشاد فرمایا کہ اے علی جاؤ جسے چاہو بلا لاؤ. فرماتے ہیں کہ میں مسجد گیا اور صحابہ اکرام کو دعوت دی تو سب لوگ اٹھ کر چلے آئے, تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جلدی سے دوڑ کر آیا اور میں نے بتایا کہ یا رسول اللہ کہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے جو ہے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے 10-10 افراد کو اندر داخل ہونے دو. تو میں نے ایسا ہی کیا, صحابہ اکرام کھا کر نکلتے گئے, لیکن کھانے میں بالکل بھی کمی نہ ہوئی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 700 افراد نے وہ حلوہ کھایا. دیکھیے بس یہی کھانا, یہی مقدس کھانا تھا, یہی مقدس غذا تھی. اب سوچیے ہمارے یہاں کی شادی میں کتنا ویسٹ ہو رہا ہے, کتنا کھاتے ہیں, کتنا پھینک دیتے ہیں, اور بالکل کسی چیز کی پرواہ نہیں. تو اب یہ مقدس نکاح ہے. دیکھیے اب رخصتی بھی باقی ہے. ہم جیسا ایک چھوٹی ویڈیو بناتے ہیں, چھوٹی آڈیو بناتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے تو دلچسپی سے اس کو سنیں. اب اگر میں اس موضوع کو بڑھاتی ہوں تو یہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. ہم مکمل یہیں پر کرتے ہیں. اس کے تعلق سے بہت ساری ہمارے لیے نصیحت والی باتیں ہیں, پھر خاتون جنت کی رخصتی بھی ہے, یہ ہم اگلے نشست پر رکھتے ہیں. اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو آپ اگلا والا بھی جو ہے تو بیان ضرور سنیے گا, تاکہ وہ نصیحتی باتیں ہم تک پہنچے اور ہماری نوجوان نسل تک پہنچے کہ یہ خاتون جنت کا نکاح ہے. جو روئے زمین کی عظیم الشان خاتون ہے وہ اس سادگی سے کر رہی ہیں, اور جو پوری کائنات کے بادشاہ ہیں تو ان کی بیٹی, وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس طرز پر کر رہے ہیں, تو کون اب جو ہے تو اپنے حیثیت میں اتنا بڑا ہے کہ وہ بیجا رسموں کو ادا نہ کیے تو کہتے کہ ناک کٹ جائے گی. اس میں ناک کٹنے والی کوئی بات ہی نہیں. جب عمل کرنا ہی ہے تو پھر دیکھیے خاتون جنت کے نکاح کو سامنے رکھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کے بہت سارے مسئلے مسائل آسان ہو جائیں گے, جس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفصیلی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے. آج یہاں پر مکمل کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.